बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। वैसे तो छुट्टी का दिन है, आमतौर पर खबरें कोई और अपडेट्स इतनी ज़्यादा स्पीडली या करंट नहीं होती, लेकिन नहीं, आज का इतवार निहायत गैर मामूली है जी। जब मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान का वज़ीर इत्तलात और पाकिस्तान के मुशीर और पता नहीं कौन-कौन से अपने-अपनी कॉर्नर मीटिंगों में हैं, चाहे उनका फ़र्ज़ बनता था कि जो 4 खबरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये उनको बताना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये आखिरी वक्त तक मेरा ख्याल है सोते ही रहेंगे, और जब पानी सर से गुजर जाएगा ना, बल्कि गुजर रहा है बहुत हद तक। मैं अख्तर बेंगल वाली सूरत हाल बलूचिस्तान की बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है। जो चीज़ें मैं आपके सामने एक्सक्लूसिवली डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूँ ना, उसमें तो मामला बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे मैंने कहा था अख्तर बेंगल ने गिरफ्तार होना है जी, और गिरफ्तारी के हवाले से बाकायदा आमादगी भी जाहिर हो चुकी है। जी हाँ, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के मामला बहुत हद तक तय हैं, लेकिन दो जगह पे मामला रुके हैं। जी हाँ, और ये खबर भी अब जिसे कहते हैं विदाउट किसी शक व शुबे के सामने आ गई। वो जो मुलाकातें हुई थी जिसमें इमरान खान साहब भी थे, अमेरिकी डॉक्टर्स थे, वफ़द थे, जिसमें इमरान खान साहब से मुलाकातें हुई। उसके बाद एक आला तरीन शख्सियत जिससे मुतल्लिक कहा जाता है कि डीजीआईएसआई से मुलाकात हुई उनकी। वहाँ क्या चीज़ें डिस्कशन हुई आज इसको ज़रा अपने करीबी तरीन ज़राए के साथ, जी हाँ, अंसार अब्बासी साहब ने शाये किया। हमने उस पॉइंट को भी एड्रेस करना है। शरीफ फैमिली तमाम का इकट्ठ होने जा रहा है जी, 11 और 12 तारीख को, अप्रैल को जब। और सर, वो सियासत पाकिस्तान की है, लेकिन नवाज शरीफ साहब अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ लंदन से करेंगे। इसमें मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और कुछ मुलाकातें भी एक्सपेक्ट की जा रही हैं। मैं नहीं आपसे बात कर रहा, इसकी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। ऐसा क्या है, कौन सी मुलाकातें हैं जी, जो उधर जाके होनी है, जो जाती उम्रा में नहीं हो सकती, जो मरी में नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कोई बगिंग शगिंग का खतरा तो रहता है ना, कि कोई रिकॉर्ड ना कर रहा हो, कोई खुफिया मुलाकात हो, तो जी उसकी भी कुछ डिटेल्स है। आजम सबाती साहब ने आज कुरान पर हलफ लिया है, तो और क्योंकि उनके ऊपर मैं बेचारा ही कहूँगा, जब कुरान पे हलफ ले लिया तो हर हाल पे यकीन करना है ना सर। और वो कह रहे उम्र के इस हिस्से में कुछ नाम उन्होंने लिए, कुछ रिकॉर्ड दुरुस्त किया है। बाहर मुकीम जो सोशल मीडिया है, जो यूट्यूबर्स हैं, उनकी तनकीद का उन्होंने जवाब दिया। मैं चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले ज़रा मैं शुरू करूँगा जी बलूचिस्तान से, अख्तर मेंगल साहब के हवाले से। 3 ट्वीट्स हैं जी। सबसे पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी अख्तर मेंगल साहब की जमात ने किया जी ट्वीट। वो ये बता रहे हैं कि जी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को लखपास की सूरत हाल पर शदीद तशवीश है, और ये तस्दीक शुदा इतला है। ये अख्तर मेंगल साहब की पार्टी का ट्वीट है। फिर अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं, वो आपको अलहदा बताता हूँ। उन्हें कहा, ये इतला है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने अख्तर मेंगल और धरने में मौजूद तमाम अफराद को मुकम्मल तौर पर घेर लिया है। ये खुली जारियत है जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ऐलान करती है कि तमाम कौमी शाहराओं को फौरी तौर पर एहतजाजन बंद किया जाए। जो भी कदम अब उठाया जाएगा, इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी हुकूमत और इंतजामिया पर आयद होगी। अगर ताकत का इस्तेमाल किया गया तो नतायज के जिम्मेदार वो खुद होंगे। कुछ मकामात पर शेलिंग की इतलात हैं, जहां इनके इस्तकबालिया कैंप के हवाले से था कि जैसी अख्तर मेंगल उधर पहुंचेंगे वहाँ इस्तकबाल किया जाएगा, वहाँ क्रैक डाउन और शेलिंग की इतलात हैं। ये खबरें ज़रूर आ रही हैं। ये भी खबरें हैं कि अख्तर मेंगल साहब लखपास के जिस पास पे मौजूद हैं, उस तमाम इलाके को कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया। जो आगे वाली जगह है ना, उसको खंदक लगा के बंद किया, ताकि गाड़ियों का काफिला ना आए। 25 किलोमीटर का फासला है ना जी कोयटा से। तो ये खबरें हैं इस टाइम जो चल रही हैं सोशल मीडिया पर। हाँ जी, अख्तर मेंगल साहब ने बहुत ही मानी खेज ट्वीट किया है, और ये ही इसी तरह की गुफ्तगू 9 मई के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, जो अख्तर मेंगल साहब ने किया है। वो कहते हैं कि आप ही के लिबास में, अपनी पब्लिक को कह रहे हैं, उन्हें कहा आप ही के लिबास में, आप ही की जुबान में कुछ इंतशार पसंद आपके दरमियान होंगे। मुमकिन है जो नारे आप लगाएं वो उनका जवाब भी दें, और आपको जज्बात में लाने की कोशिश भी होगी। लेकिन धरने के तमाम शुरका को सख्ती से हिदायत जारी करता हूं कि हमारा लॉन्ग मार्च पुरम था, और हम पुरम तरीके से आगे बढ़ेंगे। जो नारे पार्टी क़यादत लगाएगी, सिर्फ उन्हीं का जवाब देना होगा। कोई भी शख्स इंतजामिया और क़यादत से आगे नहीं बढ़ेगा। यानी अख्तर मेंगल साहब कहते हैं, मैं और मेरी जो इंतजामिया है, जो पार्टी के लोग हैं, वो आगे होंगे, उससे आगे कोई नहीं बढ़ेगा। इश्तियाल अंगेज और इंतशार पर मबनी नारों का जवाब देना होगा, और ना ही इस तरफ के नारे किसी को इजाज़त होगी। और जो इन हिदायत पर अमल नहीं करेंगे वो हम में से नहीं है। उन्होंने बरात का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी ये सब हो सकता है, इंतशार पसंद हो सकते हैं, आपके कपड़ों और आपकी ज़ुबान के अंदर हो सकते हैं। उनके इंतशारी नारों का जवाब नहीं देना, जिसको एक बेस बनाया हुआ है ना, शायद रिन साहब ने के कुछ नारे लगे हैं,
اور ریاست مخالف نعرے لگے ہیں، تو اختر مینگل صاحب نے کہا یہ ہمارے میں سے نہیں ہے، تو پلیز ان تمام صورتحال کے باوجود اگر کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں، ریاست ہوں۔ انہوں نے باضابطہ طور پر انہیں اعلان کر دیا کہ لوگ نہیں شرپسند ہو سکتے ہیں، بیچ میں شرپسند کہیں سے بھی آ سکتے ہیں سر، جب خود کش حملہ ہو سکتا ہے تو پھر کیا نہیں ہو سکتا، جب کوئٹہ پہ حملہ ہو سکتا ہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ پھر بتاتے ہیں کہ وی آر کرنٹلی اسٹیشنڈ ایٹ لکپاس کمپلیٹلی انسرکلڈ بائی سیکورٹی فورسز، ہم لکپاس پہ کھڑے ہیں، ہمارے چاروں طرف سے ہمیں سیکورٹی کے جو اہلکار ہیں جی، فورسز ہیں، انہوں نے گھیرا ہوا ہے جی، اور کوئی بڑا آپریشن ہو سکتا ہے یہ بھی ایکسپیکٹ وہ کر رہے ہیں جی۔ اور آئی کال اپون آل ڈسٹرکٹ ٹو امیڈیٹ شٹ ڈاؤن آل دا نیشنل ہائی ویز ان پروٹیسٹ، میں نے جتنے بھی ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں سب کو کہا ہے کہ نیشنل ہائی ویز کو اب روک دیں احتجاجاً، لیٹ دا ورلڈ وٹنس ان دس انجسٹس، یعنی اس نا انصافی کا جو دنیا ہے وہ خود اس کی وٹنس ہو، گواہ ہو، اور وی ریمین پیسفل بٹ ریزولوٹ وٹ ایور unfold today, the consequences, the blood, the fallout will rest solely on the shoulders of government and the local administration۔ جی وہ اپنی حجت اختر مینگل صاحب کو تمام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تک موومنٹ آگے کی طرف نہیں بڑھی ہے، ٹھیک ہے، کچھ جگہ پر مجھے شیلنگ کے حوالے سے اور جو استقبالیہ کیمپ تھے ان کی اطلاعات تو موجود ہیں۔ اس کے ساتھ میں کچھ اور بھی اٹیچ کرنا چاہ رہا ہوں جی اسی خبر کا۔ ادھر شاہد رند صاحب نے کہا ہے کہ یہ طے ہے کہ اگر اختر مینگل صاحب آگے بڑھے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ بلوچستان حکومت کے ترجمان تھے جو رات تک کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسی ہم اس سے متعلق ابھی واضح طور پر آپ کو نہیں کہہ سکتے، میری ان سے خود شاہد رند سے بات ہوئی تھی، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار، میں نے کہا کہ وہ گرفتاری جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، اسی لیے تو میں نے شروع میں بولا کہ ہمارے وزراء اس وقت اپنے اپنے علاقوں میں ہیں۔ اس وقت وزیر اطلاعات کا کیا کام تھا، اس وقت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کا کیا کام تھا، کیا ریٹائرڈ لوگوں سے مذاکرات ہوئے؟ جی ہاں، شاید سینسٹیوٹی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن بہرحال سینسٹیوٹی کے ساتھ اگر دیگر چیزیں کروں تو پھر بالکل وہ ڈفرینٹ طریقے سے اس کو اگر میں سمجھوں تو مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے، بہرحال نان سیریسنس کا اپنا عالم ہے۔ ادھر میں دیگر خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں جی۔ انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے جی، اور انصار عباسی صاحب نے وہ پچھلے دن جو خبر چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ، انصار عباسی صاحب نے ذرائع کے ذریعے کی کہ امریکہ میں مقیم کچھ پاکستانی جو ہیں ڈاکٹرز اور تاجر ہیں ان کا ایک گروپ اسلام آباد آیا تھا جی، انہوں نے ایک سینئر عہدیدار سے مراد کچھ بھی لے لیں، اور پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی۔ یہ روابط پی ٹی آئی اس کے ہمدردوں کی عمران خان کے لیے کچھ ریلیف حاصل کرنے کے لیے کوششوں کا حصہ ہے۔ بیک چینل کی کوششیں پس پردہ مذاکرات سے الگ ہیں جو پی ٹی آئی متعلقہ حلقوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ اچھا جی، مزید کچھ اور پوائنٹس بتاتا ہوں کہ پورا کالم تو میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا۔ انہوں نے کہا ملٹری اسٹیبلشمنٹ مسلسل اس بات پر اصرار کرتی رہی ہے کہ وہ سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرے گی، یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ وہ آپس میں سیاست اور اس سے جڑے امور پر بات چیت کریں۔ پھر یہ ملاقات کس نے کرائی؟ عدالت نے کروائی؟ پی ٹی آئی نے کوئی لسٹ دی تھی؟ سوال تو میں رکھ سکتا ہوں نا۔ اچھا جی، پھر کس نے کروائی؟ انہوں نے کہا تاہم پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے بیک چینل مذاکرات کے حوالے سے بات کی ہے۔ امریکہ میں مقیم ڈاکٹرز اور تاجروں کی ایک اہم عہدیدار اور عمران خان کے ساتھ بات چیت۔ اہم عہدیدار کون ہیں جی؟ سیکورٹی فورسز کے ہیں، کس کے ہیں؟ اچھا جی، عمران خان سے بات چیت سے آگاہ ایک ذریعہ کا کہنا ہے کہ اس کوشش کی کامیابی کا انحصار پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور عمران خان کے رویے پر ہے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پارٹی کے غیر ملکی چیپٹرز، اب شکایت سن لیں سر اسٹیبلشمنٹ کو کیا پرٹیکولر شکایت سن لیں ذرا جی۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پارٹی کے غیر ملکی چیپٹرز بالخصوص پی ٹی آئی کا امریکہ اور برطانیہ کا چیپٹر فوج اور اس کی اعلیٰ کمان کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں۔ پارٹی کے سوشل میڈیا پر فوج اور اس کی کمان کے خلاف یکے بعد دیگرے مہمات چلائی گئیں، جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں، جبکہ عمران خان کی رہائی کے لیے اسلام آباد اور جی ایچ کیو پر دباؤ ڈالنے کی خاطر واشنگٹن اور لندن سمیت بااثر عالمی دارالحکومتوں سے رابطے کیے گئے۔ احتجاج تو کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے لوگ ادھر جی۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام کو نقصان پہنچانے کے علاوہ تحریک انصاف ملک کی فوج پر پابندیاں عائد کرنے کے لیے بھی سرگرم ہے، وہ جو کانگریس کا بل ہے جی۔ جب پی ٹی آئی کی اچھا یہ سب عام چیزیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سر بیسکلی یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور عمران خان صاحب جو فوج کے ادارے اعلیٰ کمان ہے نا، اس پر تنقید ذرا بند کر دیں گی۔ وہ بنگلہ دیش والا معاملہ، مشرقی پاکستان والا معاملہ، حمود الرحمان کمیشن والا معاملہ، وہ یحییٰ صاحب والا معاملہ، اس طرح کی کوئی باتیں نہیں کری جی۔ اس سے سب زیادہ تکلیف ہے جی۔ فوج کو نشانہ بنانے سے گریز کریں، معیشت کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں تو معاملات حل ہو سکتے ہیں، عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا۔ یہ انصار عباسی صاحب کے ذریعے نیوز شوٹ کی گئی ہے ایک بہت ہی قریبی ذرائع کر کے،
انصار آباد صاحب نے کہا. تو اصل معاملہ سر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے، بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں جو ہر جگہ آواز بلند کر رہے ہیں، کہیں کانگریس مینس کی سے ملاقات کی شکل میں، کہیں لندن کے احتجاج کی شکل میں، کہیں ہاؤس آف لارڈز کی شکل میں، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ اصل معاملہ اس جگہ پر پھنسا ہوا جی. اس کے ساتھ میں کچھ دوسری چیز شیئر کروں تو وہ جی اعظم سواتی صاحب. آخر میں پھر میں لندن والی بات آپ سے کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب لندن اور پورا خاندان کیوں لندن میں، اور سیاسی سرگرمیوں کا آغاز وہاں سے کیوں ہونے جا رہا ہے جی. اعظم سواتی صاحب میں نا ابھی جو پچھلے دنوں بدھ کے روز منگل کے روز ملاقات ہوئی تھی سلمان کرم راجہ صاحب کی لسٹ سے آؤٹ آف دی بلو، ایک نادیہ خٹک تھی، اعظم سواتی تھے اور ایک اور وکیل صاحب تھے، ان سے ملاقات ہوئی تھی. اس میں بڑی تنقید ہو رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی کہ جی اعظم سواتی صاحب اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کے گئے ہیں جی. اچھا وہ اعظم سواتی صاحب جن کو ویسے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے گلے ہیں، ان کی زوجہ کی ویڈیو بنانے سے لے کے ان کو ننگا کرنے تک، ان کو مارنے پیٹنے تک، عمران خان صاحب کے دیرینہ بہت قریبی تو ہیں. ایک علی امین گنڈا پور صاحب، میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کے بلو آئیڈ، اور اعظم سواتی صاحب بھی. تو آج وہ نا انہوں نے کہا بس بہت ہو گئی، تو کلام پاک انہوں نے ہاتھ پہ رکھا، انہوں نے کہا جی میری یہ سارا پروپیگنڈا کریں، میں آپ کو اصل حقیقت بتاتا ہوں میری کیا بات ہوئی. ساری تفصیل میں بتائی، ایمان سہرا کی سیاست کیا تھی، کیا 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 نہیں تھی، لوگ کیسے بات کر رہے ہیں. عمران خان اور بشرا بی بی کی میں نے تعریف کی کہ آپ نے ماضی میں کب کب میرا ساتھ دیا، پریس کانفرنسز میں یہ تمام جگہوں پہ میرا نام لیا اور یہ ہوا. پھر میں ماضی کا حصہ بتانے کا 22 اگست کا جو جلسہ تھا نا علی امین گنڈا پور، شبلی فراز اور عمر ایوب کے کہنے پر میں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد ملتوی کیا تھا. میں کسی اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی نہیں کر رہا تھا، ادارے کے کسی بندے نے میرے سے کوئی ملاقات نہیں کی تھی. کلام پاک میں کہ میں جھوٹ بولوں تو مجھے عمر کے سلسلے میں مجھے شفاعت نصیب نہ ہو، یہ ان کا کہنا تھا جی. مزید انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھے مذاکرات کرنے کی اجازت دی کیونکہ مجھ پر اعتماد ہے عمران خان صاحب کا. انہوں نے کہا دسمبر 2022 میں بھی بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف سے مذاکرات کا ٹاسک دیا تھا، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود بات چیت کے دروازے نہیں کھلے. یہ انہوں نے انکشاف کیا، اور باہر جو موجود سوشل میڈیا ان کے آگے انہوں نے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا یار تمہاری مہربانی. میں نے کلام پاک کا رکھا، ذرا اپنے منہ کو بند رکھو. تو شریف آدمی اور کیا کر سکتا ہے، یہی ہے. تو اعظم سواتی صاحب کی وجہ سے میرا تو دل بالکل صاف ہو گیا جی، کلام پاک سے اوپر کوئی چیز ہے نہیں. تو میں اور عمر کے جس حصے میں وہ بات کر رہے ہیں، تو نفاق پھیلانے کے لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا اگر ٹول نہ ہی بنا جائے تو سب سے زیادہ بہتر ہے. بہرحال سب سے زیادہ بہتر. ہاں اس تمام صورتحال میں پارٹی کی جو چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد ایسی تحریک چلائیں گے جس میں سے خان صاحب کی رہائی بھی ممکن ہو جائے گی اور پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ مزید مضبوط ہوگی. وہ کافی آپٹیمسٹک ہے. لیکن ہاں وہ رانگ نمبر جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے پتہ نہیں کیا ہے یار. بہرحال شیر افضل مروت صاحب وہ کہتے ہیں کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے معاملات اٹھائے میں نے منسٹروں وزیروں کے پرانے سابقوں کے، انہوں نے کہا اگر علی امین گنڈا پور کارروائی کرے تو پی ٹی آئی کی آدھی سابق کابینہ اس وقت جیلوں میں ہو. یہ تو اتنے کرپٹ تھے. ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے 3 سے 4 وزیر برطرف ہو جائیں. دیکھا میں نے بولا رانگ نمبر ہے، غلط ٹائم پہ غلط بات کرتے ہیں یا صحیح بات کرتے ہیں. ان کا یہ مذاق اڑ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو عہدیداران ہیں یا پارٹی کے لوگ ہیں یہ سیاست کی اس ڈیپتھ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ مذاق اڑا ہے. میں آپ کو ایک حقیقت بات بتاؤں، تو یہ ساری چیزیں پنجاب سے کیوں نہیں ہو رہی، یہ ساری چیزیں سندھ سے کیوں نہیں ہو رہی، یہ ساری چیزیں بلوچستان سے کیوں نہیں ہو رہی؟ تو سوچ لیں. تو میرا خیال ہے تو یہ نہ ہو کہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح والی بات ہو جائے. تھوڑا عقل کو ہاتھ دیں. گنڈا پور صاحب سے لے کے یہ تمام افراد کی بات کر رہا ہوں. تو پھر اعظم سواتی جیسے لوگ قرآن پاک سامنے رکھ رکھ کے بات کرتے رہیں گے، اور کیا ہوگا اور کیا ہوگا. اچھا اب بڑے قریبی سے لوگ ہیں جی، مسلم لیگ نون کے بھی ہیں اخباروں سے ریلیٹڈ، اور اس میں جنگ اخبار بھی ہے، اس میں دنیا نیوز بھی ہے، صالح ظفر صاحب کا بھی نام ہے. بہرحال خبر یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب 11 اپریل کو لندن جا رہے ہیں جی، اور وہ 2 ہفتے ادھر قیام کریں گے. ان کے ساتھ مریم نواز صاحبہ بھی موجود ہوں گی اور 1-2 اور لوگ بھی موجود ہوں گے. ان کے ذاتی معالج بھی موجود ہوں گے جو شریف میڈیکل کمپلیکس کے وہ ڈاکٹر معظم ہیں یا کیا ہے، جی ہاں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہوں گے. اور ان کو جوائن کریں گے شہباز شریف صاحب لندن میں. شہباز شریف صاحب کا 2 دن کا سٹے ہوگا، نواز شریف صاحب کا 2 ہفتوں کا سٹے ہوگا. اور 11 اپریل کو لندن پہنچے گی جی نون لیگی قیادت. وزیر اعظم بیلاروس کے دورے کے بعد لندن جائیں گے، اور 3 دن تک نواز شریف
3 دن تک وہ ہوں گے، جبکہ نواز شریف 2 ہفتے تک لندن میں رہیں گے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں، ذرائع کی خبر دی کہ نواز شریف صاحب لندن سے دوبارہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں۔ وہ بھائی سیاست آپ کی پاکستان میں ہے، ایک بار پھر کے وزیر اعظم کا اشتہار آپ کا پاکستان میں لگا ہے، لندن سے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ادھر بگس وگس کا کوئی ڈر ہے کہ واز ریکارڈنگ کو ملاقاتیں شلوکاتیں کچھ ایسی چیز نہ ہو جائے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ بلوچستان جائیں گے، ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ نہروں کے حوالے سے کوئی بات کریں گے، میاں صاحب جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ علاج کے لیے 3 دن ان کا ٹیسٹ ویسٹ ہے ادھر، ابتدا یہی ہے۔ اچھا دوبارہ کریں گے، اور اس موقع پر کئی سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں۔ کون سے سیاسی رہنما سے ملاقاتیں شیڈول ہیں؟ الطاف حسین سے ملنا انہوں نے؟ کس سے ملنا انہوں نے؟ سیاسی رہنما تو ادھر وہی ہے نا، ہر سے ملنا ہے، کس سے ملنا ہے یار؟ تو سب کچھ ادھر ہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر پاکستان کی سیاسی کوئی قیادت سے ملاقات ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ زیادہ بہتر تصور کی جاتی ہے ملاقاتوں کے حوالے سے، جی ہاں، تاکہ کھل کے بات کی جا سکے۔ باقی فیڈ بیک میں آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔